बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात वाक़यात, सियासी सूरत हाल पर एक नज़र। आज है 27 अप्रैल और दिन है इतवार का। आज के दिन का ये मेरा दूसरा व्लॉग है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आलमी ज़राए अबलाग के हवाले से जो ख़बरें इस वक्त ज़ेर गर्दिश हैं उनका एक जायज़ा लेंगे और ख़ास तौर पे भारत और भारत की सरज़मीन पर और पाकिस्तान और भारत की जो सरहदें वहाँ पे सरहद के उस पार क्या तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि अब ये मामला जो है वो फैलता जा रहा है। एक तरफ भारत ने जंग की धमकी दे दी है और दूसरी जानिब वो तैयारियां भी कर रहा है और ज़्यादा इत्तलाआत ये हैं कि वो एक रवायती जंग की तैयारी कर रहा है जिसमें पाकिस्तान को एंगेज करना और पाकिस्तान को एंगेज करके उसकी जो मईशत है उसका कबाड़ा करना, जो कि पहले ही कबाड़ा शुदा मईशत है हमारी। लेकिन जो सबसे ज़्यादा तशवीशनाक बात पाई जाती है जी हमारी मुसल्लह अफवाज के अंदर, वो है शरीफ ख़ानदान का खामोश रहना, मरीम साहिबा का और नवाज शरीफ साहब की मुकम्मल खामोशी, और वो किसी किस्म की कोई ट्वीट, कोई हरकत, कोई बयान ऐसा नहीं दे रहे जो कि पाक फ़ौज के हक़ में हो, फ़ौजी जवानों के हक़ में हो और भारत और मोदी के अज़ाइम के ख़िलाफ़ हो। और अब वाक़तन ये मामला संजीदा होता जा रहा है कि आखिर ऐसी क्या वजह है, ऐसे कौन से मफादात हैं, माली मफादात हैं, कारोबारी मफादात हैं, ज़ाती मफादात हैं, कौन से मफादात हैं जो कि पाकिस्तान के लिए भी अपनी आवाज़ वो नहीं बुलंद कर सकते। ये अज़ ख़ुद एक बहुत बड़ा सवाल बनता जा रहा है। और उनके शरीफ फैमिली के सबसे बड़े तरफदार जो हैं वो जनरल आसिम मुनीर साहब हैं और इसलिए जनरल आसिम मुनीर साहब भी अब अंडर प्रेशर हैं कि ये माजरा क्या है, क्योंकि उनके पास भी इस सवाल का कोई जवाब नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्योंकि जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो काफ़ी तशवीशनाक हैं। पहले ज़रा हम देखते हैं कि सरहद के उस पार क्या सूरत हाल है। तो जनाब मकबूजा वादी में इसराइल के जो मकबूजा वादी में इसराइल के फ़ौजी एहलकार, टेक्निकल एहलकार देखे गए हैं और जदीद तरीन हथियारों से वो लेस हैं और ख़ास तौर पे ऐसे टेक्निकल आलात उनके पास हैं जो कि जंग के दौरान इस्तेमाल होते हैं। और ये हमले के पहलगाम हमले के बाद ये एक्टिविटी देखी गई है और ये बिल्कुल वही एक्टिविटी है जो कि साल 2019 में फरवरी 27 से पहले की सिचुएशन थी। और उसके बाद फिर जब पाकिस्तान ने उसका जवाब दिया था, टका के जवाब दिया था, इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, उस वक्त जब जवाब दिया गया था तो उसके बाद भी वहाँ पे इसराइली एहलकारों की मौजूदगी देखी गई थी और मुकम्मल तौर पर मुआवनत की गई इसराइल की तरफ से। लेकिन वही सूरत हाल इस वक्त भी है। जो सिचुएशन इस वक्त हमारे पास नज़र आ रही है जी वह है कि श्रीनगर में मौजूदगी के दौरान भारत में इसराइल के सफ़ीर का एक अहम बयान भी सामने आया है और भारतीय नशरियाती इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली सफ़ीर ने अपने बयान में कहा है कि हमास के अक्टूबर 2023 के हमले और पहलगाम हमले में बड़ी मुमस्सलत है और हमास के हमले में म्यूज़िकल फेस्टिवल में एंजॉय करने वाले अफराद को दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया, जबकि पहलगाम में भी दहशतगर्दों की जानिब से उन अफराद को निशाना बनाया गया जो अपनी छुट्टियां एंजॉय करने गए थे। ये प्रोपेगेंडा तो हो सकता है और इसकी आपस में कोई मुमासलत नज़र नहीं आ रही जो उन्होंने ज़बरदस्ती जोड़ने की कोशिश की इसराइली सफ़ीर ने। और इसराइली सफ़ीर ने यह भी कहा कि दहशतगर्द ग्रुप्स एक दूसरे की कामयाब कार्रवाइयों से मुतासर होते हैं और इन्हें कापी करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा कि हमास इसराइली शहरियों पर हमले और पहलगाम हमले का आपस में इसलिए भी ताल्लुक़ है क्योंकि पहलगाम हमले से पहले हमास के रहनुमा ने पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर का दौरा किया था और जैश-ए मोहम्मद के अफराद से मुलाकात की थी। अब ये जो ख़बरें हैं ये प्रोपेगेंडा तो हो सकता है और इसमें हकीकत नाम की कोई चीज़ नहीं है क्योंकि पाकिस्तान में विज़िट होते रहते हैं और अब इसको हमास के साथ और जैश-ए मोहम्मद और फिर वही पुराने जो गर्दान है उसको दोहराया जा रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन जो ज़्यादा तशवीशनाक बात है जी वो ये है कि इधर ख़बरें आ रही हैं कि इसराइल मौजूद है और दूसरी जानिब कल भारत की जो बंदरगाह है वहाँ पे बहुत खौफनाक किस्म के हुए धमाके
اور رجائی بندرگاہ میں بھی نئے دھماکوں کی آوازیں کل آتی رہیں، اور دوسری جانب ایرانی بندرگاہ پہ، اور اس میں ہلاکتیں جو ہیں وہ 14 سے زیادہ ہلاکتیں کل تک رپورٹ کی گئیں، اور اس کے ساتھ ساتھ 750 سے زیادہ زخمی رپورٹ کیے گئے۔ جو اس میں امپورٹنٹ ہے وہ ہے کہ یہ دھماکے جو ہیں وہ ایک ایسے کیمیکل کو تباہ کیا گیا ہے جو کہ ٹھوس ایندھن کا ایک اہم جزو ہے، سوڈیم پرکلوریٹ اس کو کہتے ہیں جی۔ اور نیو یارک ٹائمز نے ایران کے پاسداران انقلاب سے تعلق رکھنے والے ایک شخص کے حوالے سے بتایا ہے کہ ہفتے کے روز ایران کی رجائی بندرگاہ پر جو دھماکہ ہوا وہ میزائلوں کے لیے ٹھوس ایندھن کا ایک اہم جزو ہے، ایک کیمیکل ہے، اس کو تباہ کیا گیا ہے۔ یہ ایک از خود ایک باقاعدہ طور پہ اس کا مطلب ہے کہ ادھر بھی نظر رکھے ہوئے ہیں جنہوں نے نظر رکھنی ہے، اور ایران کو بھی ڈیسٹیبل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پھر جی ترکی کے ساتھ ہمارا رابطہ ہوا ہے پاکستان کا، اور جو سب سے امپورٹنٹ رابطہ ہے وہ ہے چائنا کی طرف سے۔ وہ ایک حوصلہ افزا خبر ہے، اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ سعودی عرب آلریڈی متحرک ہو چکا ہے، اور وہ بھارت اور پاکستان کے وزراء خارجہ کے ساتھ اور اعلیٰ حکام کے ساتھ بھی رابطے میں ہے۔ اور اس کے علاوہ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ایرانی ہم منصب جو ہے یعنی کہ ایران کے وزیر خارجہ کے ساتھ بھی رابطہ ہوا ہے، اور اس میں بھی ساری صورتحال ڈسکس کی گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ چھڑتی ہے تو پھر ایسی صورت میں ایران، چائنا، افغانستان یہ ممالک بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے، اور اس جنگ کو، اس پورے ریجن کو اس نے اپنی لپیٹ میں لینا ہے۔ اور یہ جو کل واقعہ ہوا ہے ایرانی بندرگاہ میں، یہ از خود ایک اس کا ثبوت ہے کہ جناب گڑبڑ کہیں زیادہ ہے، اور ان کے ارادے بھی کچھ خطرناک ہیں۔ لیکن پاکستان کی جو فوجی اور عسکری قیادت ہے اس کے بارے میں بہت زیادہ سوالات اٹھ رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی ایک اور جو معاملہ ہے وہ اب آتے ہیں ذرا پاکستان کی والی سائڈ پہ، کہ اس سائڈ پہ کیا ہو رہا ہے۔ اس سائڈ پہ بھی بھرپور قسم کے معاملات چل رہے ہیں، اور نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ نریندر مودی نے فوج پر اربوں ڈالر خرچ کیے، جدید ترین ہتھیاروں کی خریداری کے لیے نئے بین الاقوامی شراکت دار تلاش کیے، اور ان سے دفاعی ساز و سامان کی خریداری کی۔ لیکن 2019 میں اب یہ کمپیریزن کیا جا رہا ہے کہ 2019 میں جب عمران خان کی حکومت تھی پاکستان میں، تو پاکستان کے ہاتھوں بھارتی فضائیہ کے طیارے کی ذلت آمیز تباہی، بھارت کی جنگی اور دفاعی صلاحیتوں پر ایسے سوالات اٹھے کہ ایک ہنگامی کیفیت پیدا ہو گئی، اور دونوں ملک جو ہیں وہ جوہری جنگ کی طرف چلے گئے تھے۔ یہ کمپیریزن کیا جا رہا ہے، اور نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 2019 میں بھارت کے طول و عرض میں پھیلی فوج جو ہے وہ پاکستانی فوج کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھی، اور آج بھی کتنی تیار ہے انہوں نے کہا اس کا ٹیسٹ تو ہوگا جب میدان سجے گا۔ اور جبکہ بھارتی دفاعی تجزیہ کار جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حکومت کو اپنی ایسی فوج بے نقاب کرنے سے روکا جا سکتا ہے جو ابھی تبدیلی کے مراحل میں ہے۔ نیو یارک ٹائمز کا جو کہنا ہے کہ بھارتی فوج کے ان حالات کی وجہ سے پارلیمنٹ میں پیش کی گئی رپورٹ میں بیان کی گئی ہے کہ 2018 میں بھارتی پارلیمنٹ میں جو رپورٹ پیش کی گئی اس کے مطابق فوج کے پاس ہتھیار اور جدید جنگی آلات میں 68% ونٹیج قرار دیا گیا، یعنی کہ وہ بہت پرانے تھے۔ بھارت کے پاس جو ہتھیار ہیں یہ 2019 میں شکست ہوئی ہے اس کی ایک رپورٹ بھارت میں سبمٹ کی گئی، اور بھارتی پارلیمنٹ میں اس کا یہ حوالہ دے رہے ہیں جی کہ موجود جو ہے وہ 68% ان کے جنگی حالات ہیں وہ ناکارہ یا بہت پرانے ہوئے تھے، اور 24% ہتھیاروں کو کرنٹ کی کیٹیگری سے ظاہر کیا گیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بہت پرانے تھے 68%، اور موجودہ حالات کے ساتھ جو مطابقت رکھتے تھے وہ صرف 8% ہتھیار ہیں، اور جو اسٹیٹ آف دا آرٹ کیٹیگری میں ہیں وہ صرف 8% تھے۔ یہ ہے صورتحال
اور جب بعد میں 2023 میں جو رپورٹ پیش کی گئی، یعنی کہ بالا کوٹ اور جو مار کھانے کے بعد جو بھارت کی طرف سے انہی کے ہاں جو رپورٹ پیش کی ہے وہ ہے کہ اسٹیٹ آف دا آرٹ کیٹیگری کے آلات اور ساز و سامان میں 2 گنا اضافہ ہوا ہے، لیکن رپورٹ کے مطابق انڈین آرمی کو جدید ترین عسکری صلاحیتوں کی حامل فوج کہلوانے کے لیے درکار معیار حاصل کرنے کے لیے یہ اعداد و شمار انتہائی کم ہے۔ اور نیو یارک ٹائمز کے مطابق ہی پہلگام واقعے کے بعد موجودہ مودی حکومت کو اندرونی دباؤ کا سامنا ہے، لیکن فوج کے ان حالات کے باعث مودی صرف محدود پیمانے پر ایئر اسٹرائک یا پھر بارڈر پر فوج کی معمولی پیش قدمی اور فائرنگ پر اکتفا کریں گے تاکہ صرف عوامی غصہ ٹھنڈا کیا جا سکے۔ یہ وہ بنیادی بات ہے جو کہ نیو یارک ٹائمز کی آج آئی ہے۔ میں نے ایک سفارتکار کے حوالے سے آج سے کوئی 3-4 دن پہلے یہ خبر دی تھی کہ بہت بڑی جنگ جو ہے اس کا تو کوئی امکان نہیں، لیکن ہلکی پھلکی موسیقی جو ہے وہ ضرور ہوگی، کیونکہ یہ آپ کو میں کنفرم اطلاع دے رہا ہوں کہ جو ادھر واقعہ ہوا ہے دہشت گردی کا، اس میں سرحد پار یعنی کہ ہماری طرف سے کوئی ایسے ثبوت ان کے پاس نہیں ہیں۔ ہوائیاں جو مرضی اڑا دی جائیں، کیونکہ سچویشن اس وقت یہ ہے کہ مقبوضہ وادی میں ظلم و ستم کا ایک بازار گرم کیا ہوا ہے، لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، گھروں کو چھاپے مارے جا رہے ہیں، لوگوں کو مارا جا رہا ہے، باقاعدہ طور پہ جو ہے مقبوضہ وادی کے مکینوں کو ان کو مارا جا رہا ہے۔ اور ادروائز بھارت میں بھی کشمیریوں کے حالات کافی پتلے ہیں، ان پر بھی حملے ہوئے ہیں جو کہ رپورٹ نہیں ہو رہے۔ اب آتے ہیں جی ایک اگلی خبر کی طرف، کیونکہ وہ ہے چائنا کی طرف، وہ ہے پاکستان کی مدد کے لیے چائنا جو ہے وہ ایک بار پھر میدان میں آ چکا ہے۔ اور گارڈین رپورٹ کے مطابق جی پہلگام واقعے اور دونوں ممالک کی جانب سے پابندیوں کے اقدامات کے بعد ایل او سی پر فائرنگ کا سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری ہے، اور ایسے میں بھارت کی جانب سے سندھ طاس معاہدے سے یک طرفہ علیحدگی بھی موضوع بحث ہے۔ بھارت کے وزیر وسائل نے دھمکی دی ہے کہ ہم دریائے سندھ کا پانی بند کر دیں گے، لیکن جو ہے دوسری جانب جو چائنا کی طرف سے جو امپورٹنٹ خبر ہے وہ ہے چائنا نے پاکستان اور بھارت کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے دوران پاک فضائیہ کو ایئر ٹو ایئر لانگ رینج میزائل جو ہیں PL-15 فوری طور پر وہ فراہم کر دیے ہیں۔ سورسز جو رپورٹ کر رہے ہیں کہ یہ میزائل چین سے برآمد کیے جانے والے کوٹے سے دینے کے بجائے چینی فضائیہ کے اپنے سٹاک سے فراہم کیے ہیں، اور یہ میزائل پاکستان کے پاس موجود JF-17 تھنڈر سے بآسانی فائر کیے جا سکتے ہیں۔ یہ ہے اصل جو سب سے بڑی خبر ہے کہ چائنا جو ہے وہ پاکستان کی فوجی امداد اس نے شروع کر دی ہے، اور یہی خبر اس وقت بھارت کے میڈیا نے سر پر اٹھائی ہوئی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جناب یہ ان کا گٹھ جوڑ ہے، کیونکہ وہ جو مرضی کریں وہ تو اسرائیل کے ساتھ بھی جمع ہیں اور باقی ملکوں سے بھی، مغربی ملکوں سے بھی مدد لے رہے ہیں، لیکن اور یورپی ملکوں سے خاص طور پہ لے رہے ہیں جن سے وہ بہت زیادہ اسلحہ خریدتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی مدد کے لیے کوئی نہ آئے۔ تو اپنی جگہ پہ چائنا مدد کرے گا، ترکی پاکستان کی مدد کرے گا، اور سعودی عرب کیا کرے گا یہ آنے والا وقت بتائے گا، کیونکہ سعودی عرب جو ہے وہ اس کے مفادات جو ہیں، معاشی مفادات، تجارتی مفادات، وہ بھارت کے ساتھ بہت زیادہ ہیں۔ تو اس لیے اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس حد تک سعودی عرب کو، UAE کو خاص طور پہ انگیج کر پائیں گے، لیکن جو معاملہ ہے جی وہ الٹیمیٹلی ہماری سیاسی حکومت پہ آتا ہے، اور سیاسی حکومت اس وقت ہماری الیکشن چور ہے۔ یہی ایک المیہ ہے پاکستان کے لیے فی الوقت اتنا ہی۔ اور ہم یہ ایک آپ کو بتا دوں کہ چین نے جو جنگی بنیادوں پہ ہمیں لانگ رینج میزائل جو ہیں وہ پاکستان پہنچا دیے ہیں، اور یہ لانگ رینج میزائل جو ہیں تقریباً 200 کلومیٹر سے زیادہ تک مار کرتے ہیں، اور
یہ اس کا اب آپ رفلی اندازہ لگا لیں کہ اگر وہ پاکستان کی سائڈ سے جاتے ہیں تو بھارت اور پاکستان کی باؤنڈری پہ جتنے بھی شہر ہیں 200 کلومیٹر تک آپ کا دہلی جو ہے وہ ہٹ ہو سکتا ہے، اور باقی بھی شہر جو ہیں وہ ہٹ ہو سکتے ہیں، اور کشمیر کے معاملے میں بھی پاکستان جو ہے وہ ایگریسو ہو سکتا ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔